अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारा दूसरा पारा मुकम्मल हो गया। और कल जहाँ से हमने अपना पहला पारा कंप्लीट किया था वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात का जिक्र था। आज जहाँ से हमने इब्तिदा की है वो है हमारा पारा नंबर 2 और तहवील किबला का तज़किरा है। हिजरत के तकरीबन 16-17 माह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, लेकिन आपकी ख्वाहिश थी कि किबला तब्दील हो जाए, यानी बैतुल्लाह को किबला बना दिया जाए, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ रुख करके देखते कि शायद कोई वही आ जाए तहवील किबला का हुक्म लेकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतजार होता था कि शायद कोई वही अब आएगी और किबले को तब्दील करने का मैसेज होगा उसमें। अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश का एहतराम फरमाया और किबले की तब्दीली का हुक्म फरमाया। यहूद ने जो मदीना मुनव्वरा में बकसरत रहा करते थे कहने लगे कि इन मुसलमानों को किस चीज ने किबले से फेर दिया। तो तहवील किबला के जरिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये पैगाम दिया है हम सबको कि अल्लाह ताला जो है ना सिमत किबला से पाक है, वो किसी सिमत का मोहताज नहीं है, बल्कि तमाम जिहाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ही की है। तो इन आयात से बेसिकली जो हमें एक ब्यूटी और एक हुस्न मालूम होता है ना, वो अदब का हुस्न मालूम होता है कि बावजूद ख्वाहिश के आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से अर्ज नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर राजी रहे, पूरा इंतजार फरमाया कि कब किबला चेंज होगा। फिर सूरतुल बकरा के जो 5वां रुकू है और हमारी तकरीबन 40 आयत थी, वहां से बनी इसराइल से मुतअल्लिक जो सिलसिला हमारा शुरू हुआ था वो हमारा 18 रुकू पे आके पूरा हुआ था। और आखिर में मुसलमानों को इन दी एंड क्या बात एडवाइस की गई कि वो फजूल बहसों में पढ़ने की बजाय अपने दीन पर ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तरफ मुतवज्जे हों, बजाय इसके कि वो डिस्कशन और गॉसिप्स में मुब्तला रहें। और फिर 19वें रुकू से इस्लामी अकायद और अहकामात का बयान शुरू हो रहा है, जिसकी इब्तिदा में मुसलमानों को क्या तलकीन की गई, सब्र और नमाज पर साबित कदम रहने की तलकीन की गई। तो ये चीजें जो है ना हमें कुरानी तालीमात से अहादीस से मिलती हैं कि सब्र का ये मतलब नहीं है कि आदमी किसी तकलीफ या सदमे पर रोए नहीं। सदमे की बात पर रंज का इजहार इंसान की फितरत में दाखिल है, इसलिए शरीयत ने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, और जो रोना बे इख्तियार आ जाए वो भी बेसब्री में दाखिल नहीं है। अलबत्ता सब्र का मतलब यह है कि सदमे के बावजूद अल्लाह ताला से कोई शिकवा ना हो, बल्कि अल्लाह ताला के फैसले पर इंसान अकली तौर पर भी राजी रहे। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, इंसान को डेफिनेटली तकलीफ होती है, और बाज औकात उस तकलीफ की वजह से इंसान बेसाख्ता मतलब एट द स्पॉट चीख भी पड़ता है, लेकिन उसे डॉक्टर से शिकायत नहीं होती, क्योंकि उसे यकीन होता है कि डॉक्टर जो भी कुछ कर रहा है उसकी बेहतरी के लिए कर रहा है। तो कुरान और अहादीस की जो तालीमात हैं, जब तक हम इनसे जुड़े रहते हैं ना, तो हम पे ये बात वाज़िया रहती है कि मोमिन पर मुसीबत या परेशानी कई वजूहात की वजह से आती है। मसलन कभी कभार सबसे पहली बात तो ये कि बार बार आपको तज़किरा मिलेगा कि हमारे अपने अमाल की कमाई है। आपको जब भी कभी जो आपको मिले ना, तो उसमें मिम्मा यक्सिबून कुछ ऐसा आपको मिलेगा अक्सर जगहों पे कि कभी गुनाहों के सजा के तौर पर हमें जो है इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कभी हमारी सय्यात का, हमारी बुराइयों का कफारा होता है, हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए आती है कोई ट्रबल हमारी जिंदगी में, कभी हमारे दर्जे बुलंद करने के लिए आती है, और कभी कभार ये एक इम्तिहान होती है। आपकी कोई परेशानी आपको अल्लाह के करीब कर दे तो वो आजमाइश है, लेकिन अल्लाह से दूर कर दे तो उससे ज्यादा बड़ा अजाब क्या होगा। और अल्लाह ताला हमेशा हर सिचुएशन में हमें अपने करीब ही करे। फिर एक हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा फरमाते हैं उसे तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं, बाकायदा बुखारी में ये मेंशन है। अगर हम मिशकात और रियाजुस सालिहीन के हदीस को देखें तो उसमें है कि अल्लाह ताला ने मोमिन के लिए जन्नत में एक मकाम बनाया हुआ है।
اگر وہ عبادات کے ذریعے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا تو اس کو مصائب دیتے ہیں، مطلب مصیبتیں یا پریشانیاں یا مشکلیں دیتے ہیں، اور جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جیسے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے ہمیشہ۔ وہ کہتے ہیں نا دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی تھکان، بیماری، غم، تکلیف اور کانٹا لگنے سے بھی جو پریشانی ہوتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی باقاعدہ متفقن علیہ میں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس مومن انسان کے لیے جب میں اس کی دنیاوی محبوب چیز کو چھین لوں اور وہ صبر کرے سوائے جنت کے کوئی بدلہ نہیں۔ یہ بخاری میں مینشن۔ اس لیے صدمہ اور رنج و غم اس وقت میں واویلا اور شور نہیں کرنا چاہیے۔ صبر بیسیکلی ہے ہی یہ کہ پہلا جو آپ کو پہلی چوٹ لگی ہے نا اس وقت آپ نے شکوے شکایتیں نہیں کرنی، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اور جب ہمیں کوئی ایسی مصیبت پہنچتی ہے تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے کہ کیا ہے کہ جب کسی مسلمان کو کسی بھی قسم کی مصیبت پہنچے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پر بار بار پڑھتا ہے تو اسے اس مصیبت کے عوض نیکی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوری آپ نے کچھ چیٹ میں مجھ سے پوچھا ہے، دوبارہ پوچھیے گا۔ مس وہ بخاری کی حدیث مجھے بتا دے نمبر، یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے یہ والی میں آپ کو جو بھی آپ انشاءاللہ بعد میں وہ بتا دوں گی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں بعد میں بتا دوں گی، ٹھیک ہے، مینشن کر دوں گی۔ پھر آج ہم نے جو آیت پڑھی وہ اس میں 177، ابھی اس کی میں نے تلاوت بھی چلائی، اسے آیت بر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت سے اعمال جو اچھے ہیں ان کا ذکر ہے کہ جو ہمیں کرنے ہیں، اور پھر اخلاق عالیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو معاشی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھنے والے سارے مسائل اس میں بیان کر دیے گئے۔ آگے جب ہم بڑھے تھے پھر صفا مروہ کی جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اپنے دودھ پیتے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ گئے تھے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سعی کو واجب قرار دے دیا ہے۔ تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حج پورا نہیں کرے گا جو صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کرے گا۔ پھر مزید یہ ہے ہمیں جو ہے آیت بر کے حوالے سے اگر بتایا، اس میں مین ہے، میں اس کو تھوڑا ٹارگٹ کر رہی ہوں آیت بر کے حوالے سے، یہ 177 اگر آپ دیکھنا بھی چاہیں، کہ نیکیاں جو ہیں بیسیکلی ہمارے اپنے تصورات کی کاشت کا کام نہیں ہے، نہ اس کا نام ہے، بلکہ جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نیکیاں قرار دیتا ہے وہ نیکیاں ہیں، مثلا اللہ، رسول، آسمانی کتابوں اور یوم آخرت پر ایمان، اللہ کی محبت میں مستحق لوگوں پہ خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عہد اور وعدے جو ہے ان کو پورا کرنا۔ ہم نے صفا مروہ کو ڈسکس کر لیا، آیت بر کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اس کے بعد ہمیں آگے روزے کا بیان ملتا ہے انشاءاللہ، جب آپ کا استقبال رمضان کا لیکچر ہوگا اس میں اس کو مزید ایکسپلین کر دوں گی۔ پھر اس کے بعد آگے کفار سے قتال کا حکم ملتا ہے، اس سے ریلیونٹ بعد میں حج اور عمرہ کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں کہ عرفات میں جس نے سٹے نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہے۔ پھر وہاں پر کیا کہا گیا کہ سخت جھگڑالو آدمی مت بنو اور شیطان کی پیروی مت کرو، جو بھی صفات ہیں جو کہ حج کے بہت ہی خوبصورت عمل کو جو ہے وہ خراب کرتی ہیں، کہ آپ کا ثواب جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کو حج مبرور کا جو ہے اجر نہیں ملتا، تو اس میں وہ ساری چیزوں کا تذکرہ ہے کہ کن کن چیزوں کو آپ نے فالو نہیں کرنا۔ پھر اگلا جو ہمارا رکوع ہے، رکوع نمبر 26، اس میں آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو بے شمار کھلی نشانیاں دی گئیں، نعمت خداوندی ان پر عام کر دی گئی، پھر ان کو مزید شدید عذاب کی بھی وارننگ دی گئی۔ قیامت کے روز متقیوں کو کافروں پر فوقیت ہوگی یہ بھی بتایا گیا۔ لوگوں میں عقائد کے کیا کیا اختلاف ہوتے ہیں آگے وہ پھر آپ کے سامنے آئے۔ پھر انبیاء کرام کا آنا، جنت میں داخلے کے لیے مومنوں کا کیا امتحان ہوگا، پھر لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں پوچھنا، اور خیرات کے مصارف اور قتال کا
حکم ہمیں ملتا ہے۔ اگر 27 رکوع کو دیکھیں تو ان مہینوں میں جو ہے نا، جو حرام مہینے ہیں ان میں قتال کی ممانعت کی گئی ہے۔ اور پھر نمبر 28 میں حیض کے احکامات ہیں۔ قسم کے ذریعے نیک کاموں سے رکنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ نیک کام کے لیے قسم توڑ دینا اور کفارہ ادا کرنا بہتر ہے۔ جھوٹی قسم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ، ایلا اور پھر طلاق وغیرہ کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ خلا کا بیان آتا ہے 29 رکوع میں، طلاق کا آتا ہے، اس سے ریلیونٹ ساری ڈیٹیلز ہیں۔ پھر نمبر 30 میں عدت کے بعد نکاح اور مدت رضاعت کا بیان ملتا ہے، بیوہ کی عدت کتنی ہوگی، اور بعد میں اگر مزید آگے کسی سے نکاح کرنا ہے تو اس کی کیا کنڈیشنز ہیں۔ پھر اس کے بعد 31 میں آپ نے دیکھا کہ جو بھی طلاق یافتہ ہے اس کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، جس کو آپ طلاق دے رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، آپ نے اس کا بہترین سلوک کرنا ہے۔ 32 رکوع میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کرنے کا جو بنی اسرائیل پہ ان کو کیا گیا، اس کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے، اور طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانیاں وہاں مینشن کی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نہر کا پانی پینے کی ممانعت تھی، وہ بھی امتحان تھا، پورے لشکر کا امتحان تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے جالوت کے لشکر کے خلاف ثابت قدمی کی دعا، پھر جالوت کے لشکر کو شکستہ اور جالوت کو مار ڈالنے کا اعلان، اور بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دینے کا آپ کو اعلان اس میں ملتا ہے۔ اب جو ہے پارا 2 سے ہمیں جو چیزیں یاد رہ جاتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے شیئرنگ کی ہے تاکہ آپ کمپلیٹلی انوالو ہو سکیں۔ زندگی تبدیلیوں کا نام ہے، ان پر پریشان ہونے کی بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہیں، قدم آگے بڑھائیں اور تبدیلیوں کو قبول کریں۔ بعض لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ، وہ مطلب وہ چینج کرنا ہی نہیں کچھ چاہتے زندگی میں، ان کے لیے تبدیلی بہت مشکل ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ تحویل قبلہ کتنی بڑی نشانی ہے ہمارے لیے، کہ اس وقت جو جماعت ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے کوئی چون چرا نہیں کی۔ جیسے ہی انہوں نے قبلہ تبدیل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آئی ہے، جس طرح سے انہوں نے رخ موڑا ہے، ساتھ ہی جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے اسی وقت ادھر کو رخ موڑ لیا ہے۔ تو تبدیلیاں ہمیں بھی ایکسیپٹ کر لینی چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اپنی صحت، اولاد یا کسی بھی دوسری چیز میں حالات کبھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، تو جب تبدیلی آئے تو اس کو قبول کر لیں، ایکسیپٹ اٹ، کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس میں بھی کوئی خیر ہے۔ پھر اپنی زندگی کا ہمارا ایم اور آبجیکٹیو اور پرپس کیا ہونا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے ہمیں۔ اپنی ویکنیسز کو ہم جانیں، اپنے جذبات کو اپنی کمزوری نہ بنائیں، ان کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ یہی تو ساری نفس کی ٹریننگ ہے۔ اور اللہ سے ہم یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ تو میرے لیے کافی ہو جا، مجھے میرے نفس کے ہاتھوں کمزور نہ پڑنے دے، بلکہ مجھے میرے نفس پر گرپ عطا فرما، اور ان چیزوں کی لسٹ بنائے جو میرے جذبات کو ایک دم بے قابو کر دیتی ہیں، پھر ون بائی ون ان پہ ورک کریں تاکہ وہ آپ کی زندگی میں سے نکل جائیں، وہ عادتیں یا ایسی چیزیں جو آپ کو سینٹیمنٹل کر دیتی ہیں، یا مجھے مطلب ہم سب کو۔ کچھ لوگ، کچھ باتیں، کچھ چیزیں امتحان ہوتی ہیں، ایسی سچویشن اور معاملات میں بہت محتاط رویہ اختیار کریں۔ مخلوق کی محبت اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پھر توڑے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کے ہونی چاہیے، بعد میں باقی سب محبتیں آنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کسی محبت میں اتنے مبتلا ہو جائیں، اسی محبت کے تھرو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توڑے اور پھر اپنے آپ سے جوڑے، پھر ہمیں عشق حقیقی نصیب ہو۔ تو محبوب جس کی محبت اللہ سے بڑھ جائے وہی فتنہ بنتا ہے، وہی آزمائش ہوتی ہے، وہی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس پر غیرت آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ جس کو اس نے پیدا کیا، اس نے سب کچھ دیا، وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر رشتے سے نبھانے میں اعتدال نصیب فرمائے۔ خوشحال زندگی کا راز ذکر، شکر، صبر، ان تین کو نہ چھوڑیے، ان کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہ کا ذکر، ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں، اگر ہم شکر کریں گے تو شکوہ ہماری زبانوں پہ کبھی آ ہی نہیں سکتا، اور صبر کے ساتھ عافیت بھی مانگیں، اے اللہ تعالیٰ مجھے صبر و عافیت عطا فرما۔ کبھی ذکر کی حالت میں ہوں گے، کبھی نعمت ملنے پر شکر کی حالت میں ہوں گے، کبھی مشکل آنے پر صبر کی حالت میں ہوں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہماری زندگی خوشحال نہ ہو، اور ملی ہی ایک بار ہے زندگی، بار بار نہیں ملے گی۔
دو طرفہ تعلقات ہی بہترین ہوتے ہیں، یک طرفہ تو ایک لٹکتی ہوئی رسی ہوتی ہے جس کو تھامنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اس میں سب سے بہترین کرائٹیریا پر اگر کوئی ذات اترتی ہے تو وہ اللہ کی ہے، جو ہر وقت ہماری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کو مجھ سے کیا چاہیے، اور اللہ کو خالی ہاتھ کسی انسان کو لوٹاتے ہوئے شرم آتی۔ تو عقل مند شخص اللہ کا حکم مان لیتا ہے، اللہ کی مان لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبانوں کو ذکر سے، ہمارے اعضاء، ہمارے دل، ہماری زبان کو، سب کو شکر سے تر رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں صبر و عافیت کا پیکر بنا دے۔ صبر بھی وہ جو صبر جمیل ہو، ہمیں ایسا صبر اللہ تعالیٰ کرنے والا بنائے تاکہ ہم ہمیشہ ہر موقع پر وہی بولیں، وہی کہیں جس میں اللہ کی رضا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے ہمارا یہاں بیٹھنا، قرآن کو پڑھنا، اس کو قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو ہماری زندگیوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، انشاءاللہ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔